बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 7 फरवरी 2025 है। आज से ठीक एक साल पहले बुध का दिन था, 7 फरवरी 2024। आप लोग सोकर उठे होंगे, आपने अखबारात देखे होंगे। जो लोग अखबारात नहीं पढ़ते उन्होंने कम से कम सोशल मीडिया के ऊपर इस दिन यानी कि 7 फरवरी 2024 के जो अखबारात हैं उनका अक्स, उनकी तस्वीर देखी होंगी और एक मशहूर ज़माना बल्कि बदनाम ज़माना इश्तिहार लगा था। वो इश्तिहार क्या था? वो इश्तिहार ये था कि मुस्लिम लीग नून ने करोड़ों रुपए लगाकर मीडिया के ज़रिए आवाम को ये बताया कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा था, जुमेरात 8 फरवरी 2024 को, उसमें मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। अब आज जो है उस इश्तिहार की पहली बरसी है और इस बरसी के मौके पर एक रिपोर्ट जारी हुई है और बहुत ही तहलका खेज़ रिपोर्ट है। इसके मदरजात मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा और जब आप इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि जो फॉर्म 47 की इलास्टिक की शलवार वाली हुकूमत है उसकी शलवार जो है वो इस रिपोर्ट ने उसको जो है उसकी वजह से वो फिसल कर मज़ीद नीचे आ गई है। वो जो उरियानी है वो अब भरपूर किस्म की उरियानी बन चुकी है और इस रिपोर्ट ने एक हैरान कुन इंकशाफ किया है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ना कि हम क्या बनाते हैं, हम क्या ईजाद करते हैं, हम दुनिया में क्या चीज़ मुतारिफ़ करवा सकते हैं। वह बहस चल रही होती है कि भाई मगरिब की तरफ देखें, इवन अब मशरिक़ की तरफ देखें। कहीं पर आपको पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप सीक ने तख्ता उलट दिया है, चैट जीपीटी की हुक्मरानी जो है उसको ख़त्म कर दिया है। कहीं पर कोई बिलियनियर जो है वो ये प्रोजेक्ट बना रहा है कि मुख्तलिफ़ सैयारों के ऊपर अब इंसानों की आबादकारी के तरीक़ाकार ढूंढे जाएं। सैयारे जो है वो भेजे जा रहे हैं, जो सैटेलाइट्स हैं वो भेजी जा रही हैं, फिर जो है वो रॉकेट्स खलाओं को मुसख्खर करने के लिए भेजे जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं? ये रिपोर्ट हमें बताती है कि हमने साल 2024 फरवरी के महीने में जो इलेक्शन हुआ था उसमें 64 नए तरीक़ाकार इंट्रोड्यूस करवाए हैं, इजाद किए हैं कि जिनके ज़रिए इलेक्शंस को रिग किया जा सकता है इस रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन हैरान कुन बात ये नहीं है कि 64 नए तरीके बनाए गए हैं। मेरे पास प्रोग्राम में जब ये रिपोर्ट सामने आई तो मैंने जो पतन कोलिशन ऑफ 38 C38 के सरबराह हैं सरवर बारी साहब, मैंने उनको अपने प्रोग्राम में लिया और मैंने उनसे ये पूछा कि हमने 64, आपने कहा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो आपने रिपोर्ट कंपाइल की है इसके मुताबिक 64 नए तरीक़ाकार जो हैं वो हमने बनाए हैं कि जिनके ज़रिए इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, रिज़ल्ट्स जो हैं उनको तब्दील किया जा सकता है। इससे पहले कितने थे? तो मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा इससे पहले जो है वो 163 उन्होंने कहा कि हमारी जितनी भी एक्सरसाइज थी, माजी में जितने इलेक्शंस हुए हैं उनमें जो जो कुछ होता रहा, जिस तरीके से इलेक्शंस के नताइज पर, क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं उनके बारे में सबको मालूम है कि साल 2018 का इलेक्शन हो, साल 2013 का इलेक्शन हो, 2008 का इलेक्शन हो, 2002 का इलेक्शन हो, जितने भी इलेक्शंस हुए हैं 90s वाले इलेक्शंस, वो तमाम के तमाम इलेक्शंस उनमें रिगिंग तो हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि वो हमने मजमुआ निकाला, हमने देखा कि किस किस तरीके से कौन कौन सा टूल जो है वो इस्तेमाल होता है इलेक्शंस में धांधली के लिए। लेकिन हमने कुल मिलाकर 163 जो ऐसे तरीक़ाकार हैं उनको आइडेंटिफाई किया था कि ये है तरीका जिससे इलेक्शन रिग किया जा सकता है। लेकिन कहते हैं कि फिर इन तरीक़ाकार के होते हुए 64 नए तरीक़ाकार जो हैं वो मार्केट में अब आ चुके हैं जिनके ज़रिए इलेक्शंस रिग किया जा सकता है। अब इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा है एक तो वो मैं आपके सामने रख दूंगा। दूसरा 8 फरवरी जो है वो कल 8 फरवरी है। 8 फरवरी के हवाले से 2-3 बड़ी ख़बरें भी आ चुकी हैं। पहले ज़रा रिपोर्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हलके का भी खुसूसी तज़किरा है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, आपको पता है कि आजकल उन्होंने एक कंट्रोल्ड किस्म की मीटिंग्स का सिलसिला शुरू किया है। वो मीटिंग्स कर रहे हैं अपने MNAs MPAs उनके साथ, पार्टी के लोगों के साथ उन्होंने मुलाकातें शुरू की और उनके बयानात चल रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ताकत है, असल ताकत, वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। तो वो जिन अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के सामने बैठ कर वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, उन अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले से पतन कोलिशन ऑफ 38 एक मुबस्सर मिशन जो ऑब्ज़र्व कर रहा था इन इलेक्शंस को और पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो को, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए अपनी रिपोर्ट का बताया और उन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में का जो हेडलाइन है वो ये लगाई है कि ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द जनरल इलेक्शंस, पहली सालगिरह पर या पहली बरसी के ऊपर जो आम इंतखाबात हुए थे 8 फरवरी 2024 के, पतन कोलिशन 38
پریزنٹس والیوم 1، ابھی یہ والیوم 1 آیا، انہوں نے کہا کہ جو ہماری رپورٹ ہے الیکشنز کے حوالے سے، اور اس کا جو ٹائٹل انہوں نے لگایا وہ ہے وار آن ووٹرز، یعنی کہ وہ جو ووٹ کو عزت دو والے تھے ان کی جنگ ہے ووٹرز کے خلاف۔ دا رپورٹ، یہ جو رپورٹ ہے یہ اینالائز کرتی ہے اور ایکسپلین کرتی ہے، بتاتی ہے کہ کیسے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ننگے اور شرمناک، بریزنلی سٹولن، ننگے اور شرمناک طریقے سے اس کو چوری کیا گیا، اینڈ آڈیشیسلی ریٹینڈ، کہ کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اس کو پھر ریٹین بھی کیا گیا، اس پر قبضہ بھی جمایا گیا۔ اسلام آباد 6 فروری 2025، یعنی کہ گزشتہ رات جو ہے یہ رپورٹ انہوں نے جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ جو آفٹر میتھ ہے آف این انپریسیڈنٹلی، یعنی کہ جس کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اس ریگڈ الیکشن کے بعد جس طریقے سے آئین کو پامال کیا گیا، اس کے ڈھانچے کو، اس کی روح کو پامال کیا گیا، جس طریقے سے جوڈیشری کو، عدلیہ کو زیر دام لایا گیا، میڈیا کو دباؤ میں لایا گیا، اس کو ہراساں کیا گیا، آزاد صحافیوں کو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو جس طریقے سے دبایا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، پولیٹیکل ورکرز کو، اس سے لگتا یہ ہے کہ اب پاکستان میں آمریت جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے۔ پتنز audit of the election results which were posted on the Election Commission of Pakistan's website discovered extremely worrying trends۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو ساری ڈیٹا ہے، یہ جو چیزیں ہم نے سامنے رکھی ہیں، یہ ہم نے کہیں اور سے نہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ سے ہی یہ چیزیں لی ہیں۔ یعنی کہ وہ الیکشن کمیشن، وہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو وہ سینیریو ہو گیا جس میں یہ سارا کچھ چل رہا تھا، اس کی ان کی رپورٹس علیحدہ ہیں، وہ رپورٹس جو انہوں نے الیکشن ڈے تک چیزیں ہوئی تھیں، جو انہوں نے میدان میں ہوتے ہوئے دیکھا، پولنگ سٹیشنز پر ہوتے ہوئے دیکھا، جو وہاں پر فارم 45-47 کا جھگڑا تھا وہ سارا انہوں نے دیکھا، وہ انہوں نے علیحدہ سے رپورٹ کیا۔ پھر وہ چیزیں جن کو پیوریفائی کر کے، یا جن کو یہ سمجھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ اچھا ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا کوئی جو ہے نا وہ یاد ہے آپ کو، انک ریموور والے بھی آئے تھے، بہت سارے فارم 45 وہ سامنے آئے تھے، وہ انہوں نے پھر اس کے بعد آویزاں کیے تھے، وہ ڈیٹا انہوں نے پوسٹ کیا تھا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام کی تمام رپورٹ جو ہے وہ اس ڈیٹا کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ اس میں وہ حیران کن طور پر پہلے نقطے میں یہ بتاتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے ستمبر 2000، یعنی کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوا، ستمبر 2024 تک انہوں نے رزلٹس تبدیل کرتے رہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر رزلٹس جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ڈیڈ لائنز ہیں الیکشن ایکٹ 2017 میں دی ہوئی کہ فلاں فارم جو ہے یا فلاں ڈیٹا جو ہے وہ فلاں تاریخ تک، الیکشن گزرنے کے، الیکشن ڈیٹ گزرنے کے 12 دن کے بعد، 14 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، 18 دن کے بعد فلاں فارم جو ہے یا فلاں ڈیٹا جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ پر آ جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ ڈیڈ لائنز جو الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق ہیں، ایک تو یہ کہ تبدیل کرتے رہے ستمبر 2024 تک، بلکہ ساتھ میں یہ بھی ہوتا رہا کہ وہ جو الیکشن رولز ہیں 2017 کے اور الیکشن ایکٹ ہے اس میں دی ہوئی ڈیڈ لائنز کو فالو نہیں کیا گیا، خاص طور پر those which explicitly direct regarding the time and dates of declaring election results، الیکشن results بتانے کے حوالے سے۔ پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں دوسرے نقطے میں کہ ماضی کے برعکس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ڈس ایگریگیٹڈ، مکمل تو انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا جی اتنے فیصد ووٹ جو ہیں وہ پول ہوئے، لیکن کانسٹیٹوئنسی کے اعتبار سے کہ فلاں کانسٹیٹوئنسی میں اتنا فیصد ووٹ پول ہوا، اتنے فیصد خواتین کا تھا، اتنے فیصد مردوں کا تھا، یہ ڈیٹا جو ہے انہوں نے شیئر نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 1 سال گزر گیا الیکشنز کو، اس کے باوجود یہ پوسٹ نہیں کیا گیا۔ اس پر پتن نے اپنی آبزرویشن یہ دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نااہلی ہے، یا پھر یہ ایک ایسی کاوش ہے کہ جس کے ذریعے دھاندلی کو چھپایا گیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں ہوں، کہ نااہل بھی ہوں اور دھاندلی بھی چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں، تو اس کے نتیجے میں یہ وجہ سامنے آئی ہے۔ یہ اب پتن کا انالیسز ہے اس کے اوپر۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے in hundreds of polling stations of several national constituencies of Lahore were more than 80%، یعنی کہ کمال ہی ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 80% سے زائد، سینکڑوں انہوں نے کہا ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں لاہور کی کانسٹیٹوئنسیز کے۔ لاہور میں آپ کو پتہ ہے نا میاں محمد نواز شریف کا حلقہ بھی تھا وہاں پہ،
اور میاں محمد نواز شریف جہاں سے الیکشن لڑے تھے وہاں پر یاسمین راشد کے لہرائے گئے ان کے ظاہر ہے کہ پارٹی کی طرف سے ان کے لہرائے گئے فارم 45 ہم لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں، اور اس کے مطابق میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو اس حلقے میں ہوا، بہرحال لاہور کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ 80% جو ہے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ دکھایا گیا، اور کچھ ایسے بھی پولنگ سٹیشنز ہیں جس میں 100% سے زائد، یعنی ایک پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹر 1000 ہے، اور نتیجے میں یہ دکھایا گیا کہ اس پولنگ سٹیشن پر 1020 لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے۔ یہ بھی کرشمہ جو ہے وہ ہوا ہے سال 2024 کے الیکشن میں۔ اب جو فارم 47 کے الاسٹک والی شلوار ہے نا وہ مزید پھسلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرن آؤٹ ہے شیئرڈ پولنگ سٹیشنز پر، کہ جہاں پر قومی اسمبلی کا حلقہ بھی ہے، نیچے صوبائی اسمبلی کا حلقہ بھی ہے، تو 80% ووٹ ڈلا ہوا ہے جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، اور 40% ووٹ ڈلا ہوا ہے جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے۔ کہ یہ گمان کیا جائے کہ ایک ووٹر آیا، اس ووٹر نے وہاں پر پولنگ ایجنٹ سے اور وہاں پر جو عملہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا انتخابی عملہ ہے، اس سے انہوں نے فارمز لیے، اور اس کے بعد انہوں نے ٹھپے صرف نیشنل اسمبلی والے پر لگائے، اور آدھے لوگ جو ووٹ ڈالنے آئے تھے انہوں نے صوبائی اسمبلی کے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا اور وہ ویسے ہی چلے گئے۔ یہ ہو نہیں سکتا، یعنی کہ اس میں 1-2% کی کوئی جو ہے وہ آ سکتی ہے، ڈسپیرٹی آ سکتی ہے، فرق آ سکتا ہے، ڈیفرنس آ سکتا ہے، کہ ایک شخص جو ہے اس کا جو صوبائی اسمبلی کا ووٹ ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا ہو، اس کی مہر غلط لگی ہو، اس کی مہر جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہو اور سیاہی نہ خشک ہوئی ہو، یا اسی طریقے سے اوپر قومی اسمبلی کے حلقے میں اس کا ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ 40% لوگ جو ہیں ان کا اس قسم کا نتیجہ جو ہے وہ غلط نکلے۔ آگے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فنامنا ہے اس قسم کا کہ 80%، 40% اتنا بڑا فرق اور اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیفرنس، وہ کہتے ہیں کہ وہ خاص طور پر پنجاب میں ہے اور کراچی میں ہے۔ یہ دو جگہ ہیں جہاں پر یہ فنامنا آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ جو پتن کی اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق جو ریئل اصل ٹرن آؤٹ تھا سال 2024 کے جنرل الیکشنز کا، وہ کہیں کم ہے اس سے جو کہ کیلکولیٹ کیا گیا ہے مختلف اداروں کی طرف سے، جو کہ ٹرن آؤٹ گیپ ہے وہ 40% سے زائد ہے۔ جو تھاؤزنز آف شیئرڈ پولنگ سٹیشنز ہے، ہزاروں انہوں نے کہا کہ ہم نے چیک کی ہیں، ہر جگہ یہ فرق موجود ہے۔ قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ اور ہے، صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ اور ہے، اور اگر ایکسیپشنلی ہائی اور ان ریئل ٹرن آؤٹ نیشنل اسمبلی کی سیٹس پر ہو، اس کو ہم ایڈجسٹ کر دیں ٹو نارمل اینڈ پریولنٹ، کہ جو نارمل اس وقت جو صوبائی اسمبلی کے ووٹ پول ہو رہے تھے یعنی کہ 40% پر ہم اسے لے آئیں، تو بہت سارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس جن کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ الیکشن جیتے ہیں، وہ MNAs بن گئے ہیں، اس علاقے کے عوام کی آواز ہیں، حقیقی نمائندے ہیں، وہ سارے نمائندے نہیں رہیں گے، وہ الیکشن دراصل ہارے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں اپنے اس رپورٹ میں کہ 1 سال گزر چکا اور 5 درجن سے زائد جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی، اقلیتوں کی، وہ پارلیمنٹ میں خالی پڑی ہیں، 2 صوبائی اسمبلیوں میں خالی پڑی ہیں، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فل کورٹ ہے وہ اس کے حوالے سے فیصلہ دے چکا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو عوامی جو نمائندگی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی فیڈریٹنگ یونٹس میں۔ جو صورتحال ہے سینٹ آف پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن نہیں ہو پائے، خیبر پختونخوا کی نمائندگی موجود نہیں ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو انکمپلیٹ لیجسلیچر ہے، جو مقننہ ہے، جس نے قانون سازی کرنی ہے، جو ہمارے عوامی نمائندے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مکمل ہی نہیں ہے، ایوان مکمل نہیں ہے، تو وہ جتنی بھی قانون سازی کر رہے ہیں، آئین سازی کر رہے ہیں، جو کچھ وہ بنا رہے ہیں، وہ اس میں اب لیجیٹیمیسی کا فقدان ہے، اس کی ساکھ کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان موجود ہے، اور وہ عوامی اعتماد کا مظہر نہیں ہے۔ پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ جو جینڈر ووٹ گیپ ہے اس کا انہوں نے اس رپورٹ میں ایکسپلین کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 421 پولنگ سٹیشنز، 70 قومی اسمبلی کی جو حلقے ہیں ان میں 0 یا 50 سے کم ووٹس جو ہیں ان پولنگ سٹیشنز میں ڈلے ہیں۔ اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا جو قانونی اختیار ہے جو اس کو کرنا چاہیے وہ نہیں کیا، کہ وہ اس کے اوپر انکوائری کروائے کہ آخر ایسا کس طریقے سے ہوا، اور ان پولنگ سٹیشنز کے اوپر دوبارہ سے
پولنگ دوبارہ سے ووٹنگ کروائی جائے۔ پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، کیئر ٹیکر حکومت ہے، جو موجودہ اتحادی حکومت ہے، انہوں نے 64 نیو مینز آف الیکشن مینیپولیشن، کوئرژن اینڈ ووٹ ریگنگ کی ہے۔ انہوں نے ووٹ دھاندلی کی ہے، دباؤ کے ٹیکٹکس استعمال کیے ہیں اور مینیپولیٹ کیا 64 نئے طریقوں سے الیکشنز کو، اور یہ یقینی بنایا ہے ٹو انشور وکٹری فار دی کرنٹ رولنگ کولیشن، جو موجودہ حکمران اتحاد ہے اس کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے یہ کیا گیا۔ پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیر اپیئرز اے اسٹرانگ اینڈ کنسسٹنٹ کوریلیشن بٹوین ووٹ ریگنگ اینڈ دا لوزرز وکٹری ان نیومرس کیسز، کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اصل میں اگر آپ ان کو تبدیل کر دیں، ان ساری مینز کو، ان چیزوں کو مائنس کرتے جائیں، تو پھر چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جو جیتے ہوئے ہیں وہ ہار جاتے ہیں، جن کو جیتا ہوا قرار دیا گیا ہے، جو ہارے ہوئے ہیں وہ جیت جاتا ہے، تو شکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ انہوں نے اس کو تشبیہ دیا، انہوں نے کہا یہ تو سب کچھ ہوا پولنگ کے وقت اور الیکشنز کے وقت، لیکن اس کے بعد اس سب کو چھپانے کے لیے، یعنی کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے اس کو تشبیہ دیا، انہوں نے کہا کہ all the king's horses and all the king's men are busy to save the stolen people's mandate by enacting، وہ پھر مختلف چیزیں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اب پیکا لایا گیا ہے کہ پوری ایک ترتیب ہے، 26ویں آئینی ترمیم آئی، اس کے پیچھے بھی آپ کہانی کہ وہ جج ایسے نہ ہو، سپریم کورٹ ایسی نہ ہو جو اس قسم کے فیصلے دے دے، تو اس کا حلیہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، ججز کی تعداد بڑھا دی گئی، ٹریبونلز جہاں پر الیکشنز کو کنٹیسٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پر عذرداریاں جاتی ہیں، وہاں پر جو سکہ رائج الوقت 8 فروری 2024 کو جب یہ یعنی کہ مبینہ چوری ہوئی تھی، اس وقت اس ملک کا قانون یہ تھا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ ٹریبونل اس پر مشتمل قائم کیا جائے گا، اور وہ اس کی جو ہے وہ تحقیقات کے لیے موجود ہوگا، وہ اس کے پٹیشنز کو سنے گا۔ لیکن جب پتہ چلا کہ وہ طارق محمود جہانگیری یا دیگر جو جج صاحبان ہیں وہ تو فارم 45 مانگ رہے ہیں کہ لے آئیں اپنا بیسٹ ایویڈنس، فارم 45 لے آئیں، تو جو فارم 45 مانگ رہے تھے ان کی ڈگریاں جو ہے وہ جعلی نکل آئیں، ان کے بچوں کے سفری دستاویزات سامنے آ گئے، ان کے حوالے سے کیمپینز چلنے لگ گئی، ریفرنسز فائل ہونے لگ گئے، اور پھر ایک قانون آیا جس قانون میں حکومت کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ ریٹائرڈ جج کو بھی لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کا جج ٹریبونل کو ہیڈ کرنے کے لیے۔ یہ بھی سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، پھر اسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ وہ پھر مخصوص نشستیں وہ الاٹ نہیں کی گئیں، مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آیا، اس پر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، ان مزید کیسز کے فکس کرنے کا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو منیب اختر اور منصور علی شاہ جو ہیں وہ کیسز ہماری مرضی کے بینچ نہیں بننے دے رہے، انہوں نے وہ جو تبدیل ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اس کو تبدیل کر دیا۔ وہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، پھر جب اس کے اوپر کسی نے بات کرنی شروع کی تو پھر پیکا ایکٹ آ گیا اور انٹرنیٹ بھی بند ہو گیا۔ یہ ہے وہ صورتحال جو اس وقت سامنے ہے، اور اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کا المیہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کبھی جو ہے وہ الیکشن چوری نہیں ہوئے، الیکشن جو ہے وہ اس میں دھاندلیاں وغیرہ یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن ایک بات جس کے اوپر میں نے میں اس کے ساتھ وثوق کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون کو فیور کرنے والے، موجودہ حکومت کو فیور کرنے والے لوگ ہوں، یا اپوزیشن کے حوالے سے سافٹ کارنر رکھنے والے لوگ ہوں، وہ ایک بات کے اوپر جو ہے، ایک نقطے کے اوپر وہ جو ہے ان کی کنورجنس آف اوپینین ہے، اجتماع ہو جاتا ہے، اجماع ہو جاتا ہے ان کا۔ وہ یہ ہے کہ جو سال 2024 8 فروری کا الیکشن تھا اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ شاید سب سے زیادہ دھاندلی جس الیکشن میں ہوئی، اور یہ کریڈنس اس کو کس طریقے سے ملتی ہے؟ جب آپ انڈیپینڈنٹلی ٹھنڈے دل سے سوچتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب کوئی اپوزیشن ہے جو ہارتا ہے الیکشن، ظاہر ہے کہ وہ الزام لگاتا ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کا تقاضا ہے کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونے دیں، اور میاں ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ میاں محمد نواز شریف کے اوریجنل فارم 45 کیوں سامنے نہیں رکھ دیتے؟ مریم نواز کے جو جس حلقے سے وہ ایم پی اے بن کے وزیر اعلیٰ بنی ہے وہ کیوں سامنے نہیں رکھ دیتے؟ وہ سامنے رکھ دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، ایک ٹاک شو میں بیٹھیں، میڈیا کے سامنے بیٹھیں، ٹریبونل کے سامنے جائیں، وہاں پر جا کر اپنا بیسٹ ایویڈنس جو ہے وہ سامنے رکھ دیں، لیکن وہ نہیں رکھا گیا۔ پھر
دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا تھا، لوکل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا تھا، کہیں سے ایک ایسی خبر اٹھا کے دکھا دیں جہاں پر اس خبر میں کہا گیا ہو کہ الیکشن بہت اچھا ہوا، یا پھر ایک آبزرویشن مشن، ظاہر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چلیں جی یہ کولیشن C-38 جو ہے پتن یا فافین یا فلاں ان کا کوئی باعث ہے یا یہ جو ہے وہ غلط رپورٹس دے رہے ہیں، تو دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ یورپین یونین کا ایک 3 رکنی کمیشن آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت پاکستان کے حوالے کر دی ہے رپورٹ، اور اس رپورٹ کو پبلک کرنا یہ اختیار ہے کہ اگر الیکشن کمیشن چاہے، اگر حکومت پاکستان چاہے تو سوچیں اگر اس میں اس حکومت کی فیور میں کوئی بات ہوتی کہ یہ الیکشن جو ہے وہ بڑا بہترین ہوا تھا یا اس میں دھاندلی اسی پیمانے پہ رہی جس پیمانے پر ماضی میں ہوتی رہی تھی، تو وہ رپورٹ جو ہے وہ بالکل پبلک کر دیتی ہے حکومت، اپنے فیور میں اس کو استعمال کرتی۔ سائیڈ بائی سائیڈ 8 فروری کو جو ہے وہ جلسے کی اجازت پاکستان تحریک انصاف مانگ رہی تھی، وہ نہیں ملی، پتہ بھی تھا کہ نہیں ملے گی، لاہور میں مینار پاکستان وہ چاہ رہے تھے کہ وہاں پر ہو جائے، انہوں نے کہا کہ اسپیکر کانفرنس ہو رہی ہے، 8 فروری کو کرکٹ میچ بھی ہو رہا ہے، انٹرنیشنل اسپیکر کانفرنس بھی ہو رہی ہے اور ہارس اینڈ کٹل شو بھی ہو رہا ہے، لہٰذا اجازت نہیں ملے گی، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں ملنی تھی، نہیں ملی، تو 8 فروری کے حوالے سے تحریک انصاف کچھ پلان کر رہی ہے، لیکن وہ کوئی اتنا بڑے پیمانے پر نہیں ہے، کوئی دھرنا یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے جس کے اوپر حکومت کو کوئی اتنا پریشان ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ پریشانی نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کو آپ کو جو ہے وہ انٹرنیٹ جو ہے وہ بھی ٹنکرنگ کرتا ہوا نظر آئے، جو ہے وہ انٹرنیٹ بھی ٹھیک طریقے سے نہ چل رہا ہو، لیکن جو الیکشن کی چوری ہے، یہ الیکشن کی چوری اتنی عیاں ہو گئی ہے، اتنی زبان زد عام ہو گئی ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا لوگوں کا ایک پوائنٹ آف کنسرن یہ بھی ہوگا کہ ہمارا جو 2024 میں ووٹ تھا وہ کاؤنٹ نہیں ہوا، تو یا تو لوگ بددل ہو جائیں گے اس سے، وہ ووٹ ہی نہیں ڈالنے جائیں گے، یا پھر جو لوگ جائیں گے وہ اس ریزنٹمنٹ میں اگر اس حکومت نے کچھ اچھا کر بھی دیا تو شاید اس کے اوپر ان کی نظر نہ جائے اور وہ کہیں کہ نہیں جناب ہم نے اپنا ووٹ وہی پرانے والا رکھنا ہے۔ یہ جناب اس وقت صورتحال چل رہی ہے، انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔